सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया की सूरत हाल अगर मैं कहूं कि तेज़ी के साथ बदल रही है तो आप अग्री करेंगे। क़यामत वो दिन जिस पर बाहैसियत मुसलमान हम सबका अक़ीदा है, लेकिन क़यामत से पहले जो सबसे बड़ी निशानियाँ हैं, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन आज का प्रोग्राम। क़यामत से पहले जो सबसे बड़ी निशानियाँ हैं जो होंगी तो क़यामत आएगी, हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है। उनमें से एक निशानी अगर मैं आपको बताऊं, दज्जाल का खुरूज, और दूसरा इमाम मेहदी का ज़ुहूर है। कुछ लोगों का ये मानना है, वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं कि दज्जाल कोई शख्स नहीं होगा, कोई पर्सनालिटी नहीं होगी, कोई वजूद नहीं होगा, बल्कि ये एक निज़ाम का नाम होगा। यानी कोई बंदा नहीं होगा, कोई निज़ाम और सिस्टम होगा जिसको दज्जाल कहा गया। अब इसकी हकीकत क्या है? दज्जाल के खुरूज से पहले की आखिर अलामात क्या होंगी कि पता चले कि अब दज्जाल के आने का वक्त हो रहा है, और इनमें से अब तक कितनी अलामात ऑलरेडी ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब कोरोना वायरस की वबा पर इसराइल के वज़ीर दिफा, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब इस बीमारी से निजात उनको उनका आने वाला मसीहा ही दिलाएगा। आप समझ रहे हैं दुनिया की जो तब्दील होती सूरत हाल है। अब हर कोई सवाल कर रहा है अपने आप से, ये सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहा है, ज़बान ज़द आम है कि ये सूरत हाल आखिर क्या बयान कर रही है और कितनी निशानियां हैं क़यामत की जो पूरी हो चुकी हैं। इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले के हालात आखिर किस तरह होंगे, किस समत में जा रहे होंगे, क्या शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे, क्या कोरोना दुनिया की समत तब्दील करने वाला है? आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जो उलमा कराम मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाती हूँ। अल्लामा शबीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब और मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, आपसे शुरू करूंगी। एक बीमारी कोरोना, इसने जो दुनिया की सूरत हाल है अगर मैं कहूँ तब्दील कर दी है तो गलत नहीं होगा। यानी हम में से कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि हम अपने रिश्तेदारों से दूर भागेंगे, हम एक दूसरे से इतना फासला रखेंगे कि हाथ मिलाने से घबराएंगे, हम एक दूसरे से बात करने से घबराएंगे। क्या इस बीमारी के बायस जो बदलने वाली सूरत हाल है वो भी दज्जाल के खुरूज की अलामात में से एक हो सकती है? क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, कोरोना वायरस, इसमें जैसे आपने कहा कोई शक नहीं कि इसने एक दुनिया के नक्शे को तब्दील कर दिया है। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये खासी इबरत की चीज़ है कि एक वो कीड़ा जो आँखों से हमें नज़र नहीं आता, उसने सारी दुनिया की सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हर एक इससे है, हर एक इससे भाग रहा है, और चीज़ ऐसी है कि नज़र भी नहीं आ रही आँखों से। तो ये दज्जाल के जैसे आपने पूछा कि दज्जाल के आने से पहले की निशानियों में से है, तो उससे दज्जाल का जो आने की अलामत है वो अलामत क़यामत में से है। अलामत क़यामत बुनियादी तौर पर 3 किस्म की हैं। एक होती हैं अलामत बईदा, यानी दूर की अलामत। इसमें वो ये चीज़ें दाखिल हैं, मसलन आप अलैहिस्सलाम का बेसत, आप अलैहिस्सलाम की विलादत, आप अलैहिस्सलाम का विसाल, शक़्क़ क़मर, यानी आपने अपने हाथ के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए। ये वो सारी अलामतें हैं जो अलामत बईदा कहलाई जाती हैं और ये ज़ुहूर पज़ीर हो चुकी हैं। दूसरी किस्म की जो अलामात हैं वो अलामात मुतवस्सिता कहलाती हैं, यानी दरमियानी दर्जे की अलामत। और इसमें बहुत सारी अलामात हैं जिनमें से कुछ जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं, कुछ ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ ज़ाहिर मुसलसल हो रही हैं। इनमें से क़यामत कब आएगी इसका तो किसी को इल्म नहीं। हदीस शरीफ में आता है, एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। आपने जवाब में फ़रमाया कि मुझे नहीं मालूम इसका। तो उसने फिर इसकी अलामतें पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने उसमें मुतअद्दिद अलामात बताई। उनमें से एक ये थी कि जो औलाद है वो अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी। और हदीस के अल्फाज हैं अंतलिदल अमदु रब्बतहा, अंतलिदल अमतु रब्बतहा। इसका ठेठ तर्जुमा तो यह है कि बांदी अपने आका को जनेगी। मुहद्दिसीन ने इसके जो तशरीह की है वो ये की है कि इसमें मुराद ये है कि औलाद अपनी वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, और औलाद में भी वो ज़ात
جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتی ہے یعنی لڑکی، وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرے گی، ان کے خلاف ورزی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی اور ان سے بدتمیزی اور بد تہذیبی سے پیش آئے گی. یہ بھی ایک علامت میں سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں اگلی مفتی علامت صاحب، آپ نے بتائی. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا، میں اگلی علامت سننے سے پہلے میں پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. اگر دیکھا جائے میرا یہ نالج نہیں ہے زیادہ، آپ لوگ ظاہری بات ہے مفتی ہیں، علامہ آپ زیادہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں صرف سوال پوچھ سکتی ہوں. اب یہ جو حال ہی میں ایک عورت مارچ ہوا تھا، نہ جانے کس قسم کا مارچ تھا، اس میں بہت سی خواتین نے ایسے پلیک کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ اپنے والد کے خلاف وہ احتجاج کر رہی تھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ نشانی بھی پوری ہوئی؟ بالکل جی، یہ بالکل ہو رہی ہے. مطلب یہ صرف عورت مارچ ہی نہیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. آج کل یہ تو ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اب تو اللہ لعان ہونا شروع ہو گیا نا پلیک کارڈز اٹھا کے، اس لیے میں نے عورت مارچ کا حوالہ دیا. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ مطلب کہ اس میں خاص طور سے نشانی یہ ہے کہ لڑکی جو جس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، وہ بھی کھلم کھلا اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہوگی. مفتی عابد صاحب، آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات آپ کے مطابق کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بلا شبہ دجال کا آنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ چھوٹی نشانیاں ہوں گی. پھر جب دجال آئے گا تو چند بڑی نشانیوں کے بعد قیامت ظاہر ہو جائے گی. اس میں جو آپ نے کہا بالکل، عورت مارچ بھی اس کی نشانیوں میں سے نشانی یوں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو بے حیائی کی گئی اور جو والدین کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کی گئی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑے صریح طریقے سے موجود ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جو ہمارے اسلام نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو دجال یہودی جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا انتظار کر رہے ہیں، جو اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان آپ نے کوٹ کیا، یقیناً وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مسیحا آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا. وہ مسیحا کیا ہے؟ وہ ایک جادو، ایک شعبدہ ہے. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا پوری زمین کا چکر لگائے گا. 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن 24 گھنٹے کے برابر ہوگا. پھر لکھا ہے کہ یہ جو دجال ہے یہ ہوا کی تیزی سے سفر کرے گا. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اس کے ساتھ چلے گا اور ایک آگ اس کے ساتھ چلے گی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اٹھا کر اپنے باغ میں ڈال دے گا، جو نہیں لائے گا اس کو اٹھا کے اپنی آگ میں ڈال دے گا. احادیث میں لکھا ہے کہ اس کا جو باغ ہے وہ حقیقت میں جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے، اور اس کی جو آگ ہے وہ حقیقت میں آگ نہیں بلکہ وہ جنت کا باغ ہے. یعنی جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کو مار دے گا تو وہ داخل جنت اللہ اس کو فرما دے گا. پھر لکھا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ مردے بھی اپنے جادو سے لوگوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھائے گا، اور زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی. اور پھر جب وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا تو احادیث میں لکھا ہے کہ اس کے بہت سے شعبدے ہیں جس میں زمین کے خزانے ابل پڑیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اور شیاطین کی فوج ہوگی اس کے ساتھ، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے بارے میں پھر گفتگو کروں گا، لیکن آپ نے جو بات کی جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اور کرونا کو اس سے ٹچ کر رہے ہیں، تو کرونا جی یہودیوں کی سازش ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وقت بتائے گا کہ یہودی شروع سے بڑے سازشی رہے ہیں. انہوں نے اپنے علاوہ انسانیت کو انسان نہیں سمجھا. انہوں نے عیسائیوں کو بھی انسان نہیں سمجھا، ہندوؤں کو بھی انسان نہیں سمجھا، مسلمانوں کو بھی انسان نہیں سمجھا، اور ان سے جو پل پایا انہوں نے آج تک کیا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ کرونا بھی آئندہ 5-10 سال کے بعد ظاہر ہو کہ ان کی طرف سے کی گئی ایک شرارت تھی، جس میں کون کون ملوث ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی اچھا جی، علامہ شبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کیا ایک انسان کے پاس اتنا اختیار ہو سکتا ہے، جیسے کہ بات ہو رہی ہے، آپ نے آج کھل کے کر دی کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے، کہ کرونا اگر آپ دیکھیں مطلب مائکروسکوپک جس کا بتایا گیا اسٹرکچر دکھایا گیا، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اسپائکس ہیں باقاعدہ، جو اپنے آپ کو اس طرح جا کے جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں کنڈا ہوتا ہے کہ وہ کنڈے کی طرح اندر جا کے اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے. اتنا زیادہ ٹیکنیکلی اس طرح کی چیز کا انسان بنا سکتا ہے، یا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہی کہیں، ایک قسم کا عذاب بھی کہیں؟ کچھ لوگ بڑا سدھر گئے ہیں، کچھ لوگ اچھی سائڈ پہ چلے گئے، نمازی ہو گئے ہیں، پرہیزگار ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا جو کہ اچھا ثابت ہوا. کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہو، یا پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں مین میڈ ہے، انہوں نے کہا کھل کے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی سازش ہو. کیا ایک انسان یا کوئی اسرائیل یا کوئی بھی ایسا وائرس بنا سکتا ہے؟ کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی؟ اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 علامہ صاحب. پہلے میں نے آپ کے پہلے سوال کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ قیامت ایک حتمی امر ہے اور ہر مسلمان کو اس پہ یقین رکھنا ہے، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا بھی ایک یقینی امر ہے جو قیامت سے پہلے انجام پانا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. اور اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی فرما دے گا کہ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند جن کو ہم ٹائٹل کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں، نام حضور اکرم کے ہم نام ہونے کی وجہ سے لینے سے منع کیا گیا ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے کی دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک عمومی نشانیاں ہیں، ایک خصوصی نشانیاں ہیں. عمومی نشانی کی طرف جیسے کہ علماء کرام اور مفتیان حضرات نے اشارہ کیا، خصوصی نشانیاں 5 بتائی گئی ہیں. نمبر 1 یمانی خروج فرمائیں گے، ایک سفیانی خروج کرے گا. جس کو دجال کا نام دیا جا رہا ہے اسے سفیانی کا عنوان ہمارے یہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے. یہ سفیانی فرد ہے یا یہ سفیانی سسٹم ہے؟ جو روایت ہمیں ملتی ہیں اس میں سفیانی سسٹم کے طور پر نظر آتا ہے، جس کو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ لیڈ کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا، مفتی مبارک نے بتایا کہ وہ دنیا میں پھرے گا اور لوگ جو اس کی مانیں گے اس کو جنت میں، اس کے باغ میں داخل کر دیں گے. تو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی واقعی طور پر کرونا وائرس کا قطعی علاج نکال لیتا ہے تو دنیا اس کی طرف کیسے دوڑے گی؟ اس طرح سفیانی کی طرف لوگ دوڑیں گے. تیسری نشانی یہ ہے کہ آسمانی آواز بلند ہوگی، اور بڑی عجیب بات ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر بہت ہی ضروری ہے، اور یاد رکھنا ماہ رجب کی ابتدا میں آواز آسمان سے بلند ہوگی اور ایک آواز بلند ہوگی، اور ماہ رجب کی انتہا میں 3 آوازیں بلند ہوں گی، اور کہا جائے گا لوگوں جان لو رسول اللہ کا بیٹا آخری امام حضرت امام مہدی ظہور فرما چکے ہیں. چوتھی نشانی یہ ہے کہ بیدا کی زمین، عزت کے ساتھ 5ویں نشانی یہ ہے کہ بیدا کی زمین جو ہے وہ دھس جائے گی. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے. اور آخری نشانی یہ ہے کہ ایک نفس زکیہ، نام نہیں آیا ہے، ایک پاک نفس والی شخصیت کو قتل کر دیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں عمومی نشانیوں پر. عمومی نشانیوں میں ہے کہ بے حیائی پھیل جائے گی، حرام حلال ہو جائے گا، حلال حرام ہو جائے گا، اطاعت چھوڑ دی جائے گی، سود عام ہو جائے گا، مسجدیں خوبصورت ہو جائیں گی، دل اندر سے بالکل بیزار ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے ہو جائیں گے. ایسی 40 سے 45 نشانیاں ہیں. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. پہلے وہ بات کہ جو
وومنس مارچ جو بات ہوئی تھی، میں وومنس مارچ کو دو طریقوں سے دیکھتا ہوں. ایک ہماری وہ بہنیں تھیں کہ جنہوں نے عورتوں کے صحیح حقوق کے لیے آواز اٹھائی. ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. جس طرح سے پاکستان میں عورتوں کو بے دردی سے پیٹا جاتا ہے، ان کے حق چھینے جاتے ہیں، ان کو ملنے چاہیے. ایک اس کا پارٹ بے حیائی کا تھا جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ دادا کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئیں، والد صاحب کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ خود ایک غلط میسج پاس ہو رہا تھا. اس لیے عورت اپنے حق کے لیے نکلے، جو شریعت نے اس کو حق دیا اس کے مطابق نکلے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا یہ کسی کی سازش ہے یا نہیں. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار عطا کر دیا. اسی عقل و اختیار کی بنا پر انسان نے آج موبائل بنا لیا ہے. آج موبائل اگر 50 سال پہلے کے لوگوں کو دکھایا جائے تو کہیں گے یہ جادو کا ایک وہ سلیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے نارمل ہو گیا. تو آیا کسی نے یہ بنایا ہے یا نہیں بنایا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. دنیا میں جو فساد، جو تباہی، جو بربادی، جو بیماری پھیل رہی ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 2 موتیں بہت تیزی سے پھیلیں گی، ایک سرخ موت اور ایک سفید موت. پوچھا گیا امیر المومنین آپ بتائیے کہ سرخ موت کون سی ہے؟ کہا انسان بے تحاشا قتل کیا جائے گا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خون بہایا جائے گا. دوسرے ملکوں میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، یمن ہو، شام ہو، دنیا کے کن، عراق ہو، افغانستان ہو، کل پرسوں 25 لوگ مار دیے گئے. یہ خون بہایا جا رہا ہے. میرے مولا امین علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب خون بہایا جائے گا اور بہت خون بہایا جائے گا، اور ایک سفید بیماری نکلے گی، وہ طاعون کے عنوان سے. ٹھیک ہے، وہ اصل تعاون نہیں ہے لیکن یہ بھی تعاون کی صورت دکھتی ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے مولا نے ایک اور بات فرمائی تھی جناب کمیل کو. کمیل ایک وقت آئے گا. جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، میں مفتی عبداللہ کی طرف جانا چاہوں گی. ایک جملہ عرض کر دوں. ٹھیک ہے مفتی عبداللہ صاحب. ایک زمانہ آئے گا کہ جب شیشے میں لوگ دنیا کو اپنے نزدیک دیکھیں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی، مفتی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا، ہم نے ابھی بات کر لی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ تینوں کی رائے لینے کی کوشش کی. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دجال کے خروج کے بعد اب بعد کے حالات ذرا بتا دیجیے گا کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا. دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ ہم سب کو علم ہے، اور اس میں علامات جو اس کی بتائی گئی ہیں وہ اس میں انسانی صورت کی بھی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو جو ہے سسٹم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جب یہ آئے گا تو اس کا، کیونکہ دجل ہے ہی، کہتے ہی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا لشکر لے کے، آگ لے کے چلے گا اور باغ لے کے چلے گا، اور اس قسم اتنا عظیم فتنہ ہوگا جو سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے پوری دنیا پہ چھائے گا. اور جو لوگ اس سے بچیں گے وہی ظاہری طور پر تھوڑی سی مشکل میں ہوں گے، ورنہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ ظاہری طور پر بڑے عیش و آرام میں بھی ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے دجل سے، فتنے سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس میں پڑے گا وہی ناکام رہے گا. یہ اس کے کتنا عرصے تک محیط ہوگا، یہ اس کے بارے میں حدیث شریف جو مسلم شریف کی ہے اس میں تو 40 کا لفظ آتا ہے. محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ 40 میں 40 روز غالباً مراد ہیں، اور اس میں پہلا جو دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا جو دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، تیسرا دن جو ہے وہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر بقیہ دن جو ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے. اور اس میں یہ پوری دنیا میں پھرے گا، اور ابتداء میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر ظاہری طور پر یہ مشکلات اور مصائب کھڑے کرے گا. اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اناج اگا دے. اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی بیمار کو جو ہے وہ شفا دے سکے گا.
اور یہ ساری ایسی علامات، ایسی چیزیں ہوں گی جو ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کریں گی، اور اسی کے بنیاد پر یہ اپنا فتنہ قائم رکھے گا، اور اس کو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہی اس کو قتل کریں گے اور دنیا کو اس سے نجات حاصل ہوگی۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ اپنے دجل سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے مستقل دنیا کو دھوکے میں مبتلا کرتا رہے گا۔ لیکن اچھا، حضرت مفتی عیسیٰ عبداللہ علیہ صاحب نے السلام سے بہت انٹرسٹنگ بات کی، یہ سب وہ باتیں، جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مجھے بریک پہ جانا ہے علامہ صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، آپ تینوں کوشش کروں گی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کے نزول کی بات بھی کی مفتی صاحب، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، ان کا نزول کب ہوگا، اور کس طرح یہ دجال کا خاتمہ ہوگا، کیا ہوگا، آگے کی صورتحال جانیں گے، آگے کی تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ بات کر رہے ہیں ہم دجال کے خروج کے حوالے سے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کا نزول کب ہوگا۔ تینوں مہمانوں کا دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں۔ علامہ شبیر حسین حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب موجود ہیں، اور مفتی عبداللہ نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی عابد صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مفتی عابد صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گی۔ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی عبداللہ صاحب نے ایک بہت اہم بات کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے بات کی، تو تھوڑی سی کنفیوژن ذرا دور کر دیجیے گا کہ پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد پھر امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس کے درمیان ہمیں احادیث کی روشنی میں یا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کتنا گیپ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یاد رکھیے کہ دجال کوئی ایسا نہیں کہ آئے گا اور جو ہے وہ کام خراب کرنا شروع کر دے گا، وہ آئے گا، رہے گا، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ نبوت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ مسلمہ کذاب، اور بات سے ہوتے ہوتے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں سے ہوتا ہوا یہ دجال تک پہنچے گا، اور یہ دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب یہ اپنے کرتب اور شعبدے دکھائے گا تو تمام روئے زمین میں نقصان پہنچائے گا۔ سب اہل حق سمٹ کر مدینہ اور مکہ میں آ جائیں گے۔ مکہ شریف میں طواف ہو رہا ہوگا، یاد رکھیے ابدال ہر وقت اس دنیا میں 70 موجود ہوتے ہیں، اس میں سے 40 شام میں ہوتے ہیں، 30 باقی دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ ابدال وہ لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں جن کے ذریعے اس کائنات کا سسٹم چلتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر اس پہ پروگرام کریں گے۔ وہ سب طواف میں مصروف ہوں گے۔ وہاں امام مہدی جن کا اصل نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، یہ ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور پھر آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات سنو۔ تو سب ان کی اطاعت کریں گے اور وہ سب سے بیعت لیں گے، پھر سب کو لے کر وہ شام چلے جائیں گے۔ تو اب یہ دجال جو ہے موجود ہوگا۔ دجال کے ساتھ احادیث میں ہے کہ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی، ان کا لشکر ہوگا، 70,000 آیا احادیث میں، 70,000 یہودی۔ اس لیے یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور یہودیوں کا غلبہ ہو، لیکن یہودیوں کا غلبہ ہوگا نہیں۔ یہودیوں نے جتنا غلبہ کرنا تھا ابھی تھوڑا بہت اور کریں گے، جس طرح انہوں نے آس اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں مفتی صاحب، عام ناظرین جو کہ دین کا اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو ذرا ان کی رہنمائی کیجئے گا کہ یہودی بے صبری سے اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، ذرا ان کو بھی ذرا بتائیے گا، بلکہ مجھے بھی، ہم سب کو ذرا سمجھائیے گا۔ یہ میرے سامنے احادیث کی جو کتاب کھلی ہوئی ہیں، ان احادیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ دجال جو کذاب ہوگا
اور یہودی اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں دہشت پھیلائیں گے. ان کی کتابوں کے مطابق یہ جو ابن سیاد ہے، بلکہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ یہودی ہوگا. اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں جو محدثین نے لکھی ہے اور احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں کہ یہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا. تو بہت سی روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام ابن سیاد ہے اور پیدا ہو چکا ہے اور اللہ کے حکم سے جزیرے پر قید ہے اور اس کا نام ابن سیاد ہے اور یہ ظاہر ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ جو ہے اس کے سر پر یہاں ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر. یہ کفر اس کا صرف مسلمان کو نظر آئے گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آئے گا. لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج ہمارے اس معاشرے کی برائی یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے، کوئی بھی نعرہ لگائے لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی سے بدترین کافر روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی میں بھی نبی ہوں. اس کے باوجود لوگوں نے اس کو مان لیا. صحیح. اسی طریقے سے وہ بھی جب دعویٰ کرے گا لوگ اس کو مان لیں گے. جب مانیں گے تو پھر وہ کرتب بھی دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا. لوگ بولیں گے واقعی یہ تو بہت کرامت والا ہے، یہ تو بہت مطلب لوگ اس کی خدائی کا بھی اقرار کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد جب یہ پہنچے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر پائے گا، اس کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب وہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہ ہونے دیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ آئیں گے شام میں ہی حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جامع مسجد دمشق میں تشریف لائیں گے. اللہ کے حکم سے فجر کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور اہل بیت میں سے 12ویں امام یعنی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ و ارض عنہ وہاں مصلی امامت پر موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے آپ امامت کیجئے اور پھر وہ امامت کروائیں گے. وہاں سے پھر شروع ہوگا معاملہ دجال کے مرنے کا. دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا. احادیث میں لکھا ہے وہ پگھلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے. اچھا مفتی صاحب، اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ لکھ لیجئے. یہ اگلا سیگمنٹ ہوگا بریک کے بعد. میں دونوں مہمانوں کا بھی موقف لینا چاہوں گی. ایک پوائنٹ یہ آپ ذرا لکھ لیجئے پوائنٹ. اگر مجھے بھول جائے تو آپ نے یاد سے بتانا ہے یہیں سے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اگلی بریک کے بعد میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ شبیر صاحب، کسی درخت کا بھی ذکر ہے شاید، میرا تو بہت ہی کم نالج ہے اسلام کو لے کے، مذہب کو لے کے. ہم آپ کے شاگرد ہی سمجھنے، آپ تمام لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں، تمام عالم دین جو ہیں، مفتی حضرات ہیں، علامہ ہے، جتنا سیکھنے کو مل جائے میں کہتی ہوں اتنا بھی کم ہے. سیکھتے چلے جاتے ہیں ہم، ساری زندگی بھی علم کم رہتا ہے. آپ ذرا بتائیے گا علامہ صاحب کہ کسی درخت کا ذکر ہے جہاں پہ یہ چھپے گا اور اس کو اس درخت کے پیچھے مارا جائے گا؟ ذرا پلیز بتائیے گا اس بارے میں. میں اس بات کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ تقریباً یہاں تک کو بات پہنچ گئی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نماز کی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے اقتدا فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے. اب جو درخت کی بات آتی ہے وہ بعض جگہوں پر لکھا ہوا ضرور ہے، لیکن آیا وہ درخت ہے یا ایسی طاقتور چیز ہے جس کے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی اس زمانے کی زرہ بن گئی ہوگی، کوئی اس زمانے کے لیزر سسٹم بنے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ان روحانی شخصیتوں کو وہ دیکھے گا اس کی ساری طاقتیں خود بخود، جیسے نہیں کسی طاقتور کے سامنے کوئی کمزور جاتا ہے تو اس کے پیروں میں لرزہ آ جاتا ہے،
اسی طرح جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا کہ یہ امام مہدی آگے اور حضرت عیسیٰ پیچھے ہیں، ان دو ہستیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف جب وہ توجہ کرے گا وہ جان جائے گا کہ اب میری موت آ گئی ہے. اب وہ درخت لکڑی کے ان درختوں کی طرح ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ڈھال بنائی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. میں 2 جملے عرض کرتا چلوں، علماء نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو گناہوں کا راج ہوگا اور لوگوں کو آسمان کی آگ سے ڈرایا جائے گا. آج ہم میزائلوں کو آسمان کی آگ کی نشانی کہہ سکتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو جایا کریں گے اور بغداد پست ہو جائے گا اور اتنا خون بہایا جائے گا کہ لوگ خونوں کی ندیاں بہتے دیکھیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ اہل عراق پر بھی خوف طاری ہو جائے گا. اپنی گفتگو نتیجے تک پہنچاتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو مضبوط ایمان والے ہوں گے دجال ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. جو مضبوط ایمان والے ہوں گے دجال ان کو اپنے خوف سے اپنی فوج یا اپنی جنت میں داخل نہیں کر سکے گا. وہ اللہ سے رابطہ مضبوط رکھیں گے، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان درودوں اور ان دعاؤں کی برکت سے انہیں دجال سے نجات دے گا. اور شاید آگے وقت نہ ملے تو عرض کرتا ٹھیک ہے، 1 منٹ ہے بریک میں، ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے بریک کے پہلے. لیکن بریک سے پہلے مفتی عبداللہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. دجال کا جو عرصہ حکومت ہے وہ کتنے سالوں پہ محیط ہوگا، اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے؟ جی، اس میں جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہ 40 ہیں. اب یہ 40 راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 سال ہوں گے. محدثین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ 40 روز ہوں گے. البتہ پہلا روز جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام جو ہیں وہ اور دنوں کے برابر ہی ہوں گے. تو جب یہ اپنا فتنہ ظاہر کرے گا اور دنیا میں پھیلے گا تو اس کا جی ہاں اس کے ہوں گے. اور پھر اس وقت میں اس کا آخر میں جو خاتمہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. مفتی عابد صاحب آپ کا بھی ذرا میں اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. 30 سیکنڈ سے پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ 40 دن ہوں گے، یہ 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 مہینے، 40 سال ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث میں جو آیا وہ پوری دنیا جو ہے اس میں وہ حکومت فرمائیں گے، اور اس کا عرصہ 40 سال کا ہوگا. شادی بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور آخر میں وہ انتقال بھی فرمائیں گے. جیسے کل نفس ذائقۃ الموت کا معاملہ ہے، موت آئے گی. پھر مسلمان ان کی تدفین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کریں گے، جہاں پر ابھی 3 قبور موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک جگہ ابھی خالی ہے، اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی 40 سال دنیا میں حکومت فرمانے کے بعد. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. بریک کے بعد ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. تینوں جو گیسٹ میں سے موجود ہیں دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں. علامہ شبیر حسن صاحب موجود ہیں، مفتی عبداللہ نجیب اور مفتی عابد مبارک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ شبیر حسن صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی، مجھے بریک پہ جانا تھا، تو میں چاہتی ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہیں سے شروع کیجیے. جی، میں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ اب جو حکومت ظاہر ہوگی، حکومت عدل، وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حکومت ہوگی. اور اس حکومت کی خوبی عرض کرتا چلوں کہ اس حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا،
امام کے ظہور کے وقت 24 گھنٹے ایسی بارش ہوگی جس کی برکتیں بارش کے برستے برستے لوگ دیکھتے رہیں گے، اور زمین پہ ظلم کرنے والے یا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، یا پھر ان کو دنیا سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اور یہ حکومت پوری اسلامی طریقے سے ہوگی، اور ہر انسان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسلام کو عقل کی دلیلوں سے قبول کرے، اور پھر قرآن مجید سے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ علوم نکال کر انسانیت کو دیں گے کہ انسانیت حیران ہو جائے گی کہ آیا قرآن مجید کے اندر اتنے علوم موجود تھے جو آج تک ہمیں پتہ نہیں چلے۔ انشاءاللہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اسی قرآن اور اہل بیت کی برکت سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے آثار کو ظاہر فرمائے گا۔ اچھا علامہ صاحب ایک اور چیز ذرا بتا دیجئے گا، مجھے بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تبھی قیامت کی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اس میں دجال بھی ہے، دجال کا خروج ہے، یا پھر امام مہدی کا ظہور ہے، یا پھر نزول حضرت عیسیٰ کا۔ تو ظلم تو حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر آپ صورتحال دیکھیں، تو اب اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا جس کا انتظار ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم عروج پر پہنچا، لیکن ظلم بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی ظلم کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظریہ ہے، ہو سکتا ہے قبول نہ کریں علماء کرام، کشمیری مظلوموں کی مظلومیت کی اللہ تعالیٰ نے سنی ہے، اور جس طرح سے ان پہ ظلم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مزہ چکھایا ہے کہ دیکھو تم نے 260 دن یا 270 دن ان مظلوموں کو بند کر کے رکھا، اور عروج اس وقت آیا کہ جب دہلی میں تو آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور کوئی مسلمان لیڈر مرد کا بچہ نہیں بنا کہ جو اٹھ کے کہے کہ ان کے خون کا بدلہ کون لے گا۔ مسلمان سوتے رہے، لیڈر سوتے رہے، اور اس کا بدلہ آج یہ ہے کہ دنیا تباہی اور بربادی۔ آپ کو نہیں پتہ ہے اس کے اثرات اکنومی پہ کہاں تک پڑیں گے، لوگوں پر کہاں تک اثر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اپنا حصہ ہو تو اللہ معاف کرے۔ مفتی عبداللہ صاحب، علامہ صاحب کی بات میں دم ہے، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی، کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتے، لیکن مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے اوپر عذاب ہے، ہمارے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے غفور الرحیم ہونے والی، معاف کرنے والی کوالٹی، رحمان ہے وہ زیادہ بڑی کوالٹی، ڈومینیٹنگ ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری اصلاح کیجیے گا۔ مطلب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگے، اگر وہ انصاف کرنے پہ آ گیا تو پھر ہم سب کے ساتھ ایسا انصاف ہوگا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے، استغفار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پلیز اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیجئے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ واقعی اب جس طرح لاک ڈاؤن ہوا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، نریندر مودی جو کہ ظلم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، نریندر مودی، انڈین، سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی ویک اپ کال نہیں ہے؟ کیا سب کو ایک میسج نہیں دیا گیا کہ لاک ڈاؤن آخر ہوتا کیا؟ اور ابھی یقین جانے یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور ظلم بھی ہے، وہ کرفیو ہے۔ جی ہاں، دیکھیے یہ تو شروع سے علماء یہ بات فرماتے آ رہے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اسی نے پوری دنیا پہ اس کو حاوی کیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی یہ انسانیت نے ایسا خوف اور اس طرح کی وبا دیکھی نہیں۔ طاعون وغیرہ کی بیماریاں آئی ہیں، لیکن وہ علاقے کے اعتبار سے آئی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ شاید مشاہدہ ہو رہا ہو کہ کوئی وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اس کا واحد حل اس وبا سے بچنے کا صرف رجوع اللہ ہے، جہاں جائے گا وبا ہوگی۔ جی ہاں، ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھولنے والے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ مختلف لوگوں نے، جیسے مودی کا آپ نے نام لیا، اس نے کشمیریوں پر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بے انتہا ظلم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم اسلام کی کن احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، بالکل درست فرمایا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو موڑنا چاہیے۔ یہ ایک ویک اپ کال جیسے آپ کہہ رہی تھی، اس کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بنیادی اب
کوئی اگر تجارت پیش آئے تو دیکھیں آپ ہمارے بازاروں کو دیکھیں، جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، غبن سے بھرے ہوئے ہیں، دھوکے سے بھرے ہوئے ہیں. آپ سرکاری دفاتر میں جائیے، وہاں رشوتیں بھری ہوئی ہیں. آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ہماری مجموعی زندگی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. ہمارے اسلام کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ہمیں ان پانچوں پر عمل کرنا ہوگا تو جا کے ہم 100% ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے پر توجہ دیں، عقائد پہ بھی، عبادات پہ بھی، معاملات پہ بھی، معاشرت پہ بھی اور اخلاق پہ بھی. بالکل. مفتی ٹھیک ہے جی، مفتی عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نریندر مودی کا میں نے ذکر کیا، مقبوضہ کشمیر کی بات کی. بالکل. اب مجھے پتہ ہے سپر پاور، امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا ہے. امریکہ بھی بے بس ہے، تمام لوگ بے بس ہے اس کرونا وائرس، ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے جو کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا میسج ہے نا کہ سپر پاور کوئی نہیں ہوتا، پاور صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات بس. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے کہا تھا اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجئے گا. تو میرے جواب کے 2 پارٹ ہوں گے. ایک یہ جو کنٹینیو چل رہا تھا، چل رہی تھی بات، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں ملاقات کا ٹائم ہے وہ 8 سال کا ہے. 8 سال سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پھر تشریف رکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنہ ثم یموت فیدفن معی فی قبری، کہ 45 سال زندہ رہیں گے اور پھر یہ 40 سال کی حکومت میں شادی بھی فرمائیں گے اور پھر انتقال فرمائیں گے اور میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری بات، اب جو آپ کہہ رہی ہیں کشمیر کی صورتحال ہو، برما کی صورتحال ہو، فلسطین کی صورتحال ہو، یمن کی صورتحال ہو، شام کی صورتحال ہو، سب جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا تھا اور کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ الامان والحفیظ جب لاک ڈاؤن ہوا کشمیر میں تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ہی لاک ڈاؤن کر دیا، سب کو بند کر دیا کہ مزہ چکھو، میرے پہ ایمان لانے والوں کو تم نے قید کیا ہے، اب تم خود قید ہو جاؤ. میں نے دیکھا ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. ایک قرآن پڑھتا ہے پھر جاتا ہے پھر دوسرا آ کے قرآن پڑھتا ہے. ہمارے مسلمان کہلانے والے لبرل جو ہے وہ بولتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا قرآن کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ٹرمپ کو ہی دیکھ لو، ٹرمپ جو ہے وہ قرآن کو ماننے پر آ گیا ہے، اس کی تلاوتیں سن رہا ہے اور میں نے دیکھا ابھی دم بھی کروا رہا تھا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ چکی کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں ان کے نقاب کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا. میں کہہ رہی ہوں آج تمام لوگوں نے نقاب شروع کر دی، ماسک کیا ہے سب نے منہ ڈھانپ لی، مردوں نے بھی نقاب شروع کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں، فرانس میں جب نقاب کھینچا جاتا تھا، ان کی اسمبلی نے بل پاس کیا کہ نقاب پہننے پہ پابندی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ آج فرانس میں جو نقاب نہیں پہنے گا اس پر 150 یورو جرمانہ ہے. وہ چائنا والوں نے ہماری عورتوں کے نقاب کھینچے، آج وہ ایک نقاب نہیں، نقاب پر نقاب، نقاب پر نقاب، داستان ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں. پردے کے پیچھے جاؤ گے اللہ نے پورا پردہ کر دیا. یہ بہت بڑا میسج ہے اور اتنا بڑا میسج ہے. اور میں ایک اور بات، میری بہن میں آپ کو بات بتاؤں، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، سجدہ کر لو. ہمارے یہاں کیا ہے، مسجدیں لاک ڈاؤن ہونے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجدیں بھی لاک ڈاؤن کر دو. بچے گا کیا؟ نہ تو علاج ہے، نہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے. ایک چیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ خدا کے لیے، اللہ سے توبہ استغفار کرو. ابھی بولے جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز 5 وقتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جمعہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، ساری نمازیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو جان نہیں چھوٹے گی. ہم مجمع نہیں کرو، احتیاطی تدابیر کرو، ہم یہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی ایفیشنسیاں جھاڑ رہے ہیں، اپنی مہارت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اچھی سوچ رکھیں. پیوریفائی کرنے کا بھی وقت ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنے آپ کے کو پیوریفائی کریں. تمام لوگ دیکھیں صفائی کی طرف آگے، صفائی نصف ایمان ہے، 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں، وضو کریں. اگر کوئی مسلمان نہیں، اس کا مذہب اور ہے، اپنے مذہب کے مطابق آپ عبادات کریں. آپ ایک اچھے انسان بنیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، کسی کے لیے نیگیٹو بات نہ سوچیں، دل میں کینہ، بغض، حسد مٹا دیں، سب کچھ ختم کر دیں، ایک اچھے انسان بن جائیں، ایک آئیڈیل انسان بن جائیں. خود کو پیوریفائی کرنے کا یہ وقت ہے، اب نہیں تو کب.
تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. عیاشی اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانہ. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہیں وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں. مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے. لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں،
وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف. معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے.
لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارہ ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارہ ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زیں عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے، اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہم الصلاۃ والسلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئیں. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before کرائسٹ، BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں.
ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی۔ بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا۔ دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا۔ 37 برس بعد، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد، سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف۔ رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکڈنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکڈنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا۔ وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب۔ لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے، یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے۔ ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ کو، ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا۔ یہ دور انتشار ہے۔ اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں۔ لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹنٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں، انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا،
ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جھوٹ گالی. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جب کہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا نا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے گئے. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جب کہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر. حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے. ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے، آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں. یہ ساری اس اصل شرارت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا، دشمنی. رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہودی. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے. بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا،
فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا، یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادگی۔ عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہے ہیں۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا الدور دورک، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھی حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا. اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے، کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک ہے. فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے. لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، یہ میں بتا چکا ہوں. دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا. ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا. بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء. ہوتا کیا تھا؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ. فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی. پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی. اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی. اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. چونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے, یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا, اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے نا, ڈیوائن بک, دی ریویلڈ اسکرپچر. لہذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے. کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے, وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے, تورات موسیٰ کو دی گئی, ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی, جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سولی چڑھانے والے ہیں یہ بدماش, اس کا ازالہ ہوا. اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس, صفحہ 108. وہ لکھتا ہے دی کرسچینز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن ایڈڈ ٹو اٹ دی رومن ڈیزائر فار ورلڈ وائڈ ڈومینیشن and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات, کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں, جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے, اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات, اپنے امانی, اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا آپ ذرا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے, اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے, پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو, اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو, لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے, یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے, کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا, جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا. مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے سب ختم. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے, سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4, ان سب آباد شہروں کو ماں, عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل. کرسچینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین یہ تعلیم جو ہے, اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم, یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2, رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی, وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی, تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے, ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون.
اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی ہے۔ اور اس کا مظہر عتم کیا تھا نوٹ کیجئے، صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے۔ صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم کر دی۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، سوچئے تو صحیح۔ اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ قومیں آئی ہیں وہاں، اور جو تباہی مچائی ہے انہوں نے، تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال۔ اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں، شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے ہیں۔